कम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा था कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। कहा कैसा इश्क किया, जो मेरे पल्ले इज्जत थी, इज्जत सादात, वो भी रुखसत हो गई। महबूब ने रोल के रख दिया, और मेरा जो हाल किया, तेरी महफिल में आके बदनाम हुए हैं, निगाहे जमाना में बेनाम हुए हैं। तूने वादा किया था बिछड़ेंगे ना हम, तेरे ही हाथों से नैलाम हुए हैं। दुनिया तो कैस का नाम भूल गई, मजनू कहने लगी। नाम तो कैस था, लेकिन उसका नाम तक मिट गया, उसका तशख्खुस तक मिट गया। इसने शहजादे गलियों में रोल के रख दिए मोहब्बत ने। लेकिन मैं जिसकी मोहब्बत की कहानी आज आपके सामने लिए बैठा, अगर पूछनी है तो बिलाल हबशी से पूछ लीजिए। सादात की इज्जत एक मोहब्बत रोल देती है, लेकिन ये ऐसी मोहब्बत है कि जो बिलाल को पस्तियों से उठा के औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। मेरे हुजूर मिराज से वापस पलटते हैं और पूछते हैं, बिलाल तू कौन सा नेक अमल किया है, मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है। अल्लाह अकबर। हुजूर के विसाल के बाद हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु शहर मदीना छोड़ गए थे। कहा कि अब इन गलियों में हुजूर दिखाई नहीं देते, तो अब यहां जी नहीं लगता। शाम के इलाका दारिया में जाके सुकूनत इख्तियार कर ली। एक दिन रात को हुजूर ख्वाब में मिले और फरमाया, मा आज इल जफ़्बतो या बिलाल, बिलाल ये क्या बेवफाई हुई, मिलने भी नहीं आते। तो फिर दिन रात सफ़र काटते हुए शहर मदीना पहुंचे। हज़रत उमर को पता चला कि बिलाल आ रहे हैं, तो वो मस्जिद नबवी से बाहर निकल के बिलाल हबशी के इस्तिकबाल के लिए खड़े। अल्लाह अकबर। और जब बिलाल आए तो आगे बढ़े और उनका काले रंग का हाथ चूम के आंखों से लगाया और कहा, या बिलालो अंता सय्यदुना व मौलाना। बिलाल लोग तुझे गुलाम कहें तो कहें, लेकिन मेरा तो तू आका लगता है, इसलिए तू हुजूर का गुलाम है। तो वो मोहब्बतें अच्छे भले इंसान की इज्जत खाक में मिला देती हैं, लेकिन ये मोहब्बत बस्तियों से उठा के औजे सुरैया तक पहुंचा देते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस जमाने में मेरे और आपके आका और मौला इस दुनिया पे तशरीफ लाए थे, उस जमाने के खाकान का नाम क्या था? इतना बड़ा इज्तिमा है, ताहद्दे नज़र लोग हैं, लेकिन शायद मुझे इस पूरे मजमे में दौरे रिसालत माप में जो खाकान था उसका कोई नाम न बता सके। चलो मैं पूछता हूं, उस दौर के कैसर का नाम बताइए। उस दौर की सुपर ताकत का हुक्मरान कैसर रूम, जिसका आज जो बाइडन है, उस दौर के जो बाइडन का नाम बताइए। लेकिन आप कहें कि जनाब हमें कोई ज़रूरत उसका नाम याद रखने की नहीं है। उस दौर की दूसरी बड़ी सुपर ताकत पर्शियन अम्पायर था, 3150 साल जिनकी हुकूमत का नाकूस बजता रहा। यहाँ तो 5 साल के लिए असम्बलियाँ मुंतखब होती हैं, और आपको पता है कि वो मुंतखब कैसे होती हैं, और ये भी पता है आपको कि वो पूरे साल भी पूरे 5 नहीं कर पाती, और अगर वो 5 साल पूरे भी करें तो किस तरह डोलते डोलते वो 5 साल पूरे करते हैं। तो 5 साल की हुकूमत, और लोग नाज करते हैं कि जनाब हम वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन 3150 साल तक जिस हुकूमत का नाकूस बचता रहा, मैं उसके हुक्मरान का नाम, उस दौर के किसरा का नाम पूछने जा रहा हूं। तो शायद आप में से कोई भी उसका नाम न बता सके, सवाई उन चंद लोगों के जो तारीख के साथ गहरा शगफ रखते हैं। तो यार उस दौर के कैसर का नाम तो इस पूरे मजमे में किसी को आता नहीं। उस दौर के किसरा का नाम तो आप भूल गए हैं। उस दौर के खाकान का नाम तो आपको आता नहीं है। और अगर मैं इस मजलिस में ढूंढ के सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? मुझे बताओ, उस दौर के शहनशाहों का नाम तो नहीं रहा, लेकिन जिसने हुजूर से इश्क किया उस बिलाल का नाम आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद। इकबाल तड़प उठा, इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सल्तनत रूम के शहनशाह का नाम बाकी नहीं रहा, लेकिन बिलाल हबशी का नाम बाकी है। तो ये है जर्रा नवाज इश्क, ये है बंदा नवाज इश्क,
तो फिर आइए प्यार इन्हीं से करिए, मोहब्बत का रब्त इन्हीं से करिए, रिश्ता उल्फत इन्हीं से कायम करिए। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया की मोहब्बतें तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब कहलाते हैं कि ये मेरा महबूब है, तुमने क्यों देखा, लड़ाई की नौबत आ गई। हुस्न इतना महदूद है, सिर्फ एक शख्स की आंखों की प्यास बुझाता है, एक की जरूरत की तकमील करता है, एक के दर्द का मदावा करता है, दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब कहलाते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के करोड़ों चाहने वाले आपस में हबीब कहलाते हैं। ये मोहब्बतें तोड़ती हैं और हुजूर की मोहब्बत आपस में जोड़ती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है, तो कोई रिश्तेदारी मेरी और आपकी नहीं है, कारोबारी सांझ हो वो भी नहीं है। मैं आपसे गहरी शनाख्त रखता हूं तो शायद चंद चेहरे हों जिनको मैं इस पूरे इज्तिमा में बाकायदा पहचान सकता हूं, बाकियों को मैं पहचानता भी नहीं हूं, नाम जानना तो दूर की बात है। लेकिन आपकी पेशानियों पर मेरे लिए जो मोहब्बत के नक्श नजर आ रहे हैं और आपकी पुतलियों के ऊपर लिखा हुआ जो मेरे लिए प्यार है, ये कहाँ से आया? मेरी तो आपकी रिश्तेदारी भी कोई नहीं, मेरा आपका कोई कारोबारी सांझ भी नहीं है, मेरी और आपकी कोई दोस्ती की ऐसी दास्तां भी नहीं है, हम इकट्ठे पढ़ते भी नहीं रहे हैं, हम किसी जगह पे रूममेट भी नहीं रहे, क्लास फेलो भी नहीं रहे, लेकिन ये उमड़ करके आप आ गए हैं। तो मेरी और आपकी मोहब्बत का सबब सिर्फ नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इकबाल ने कहा था, चूं गुले सदबर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौ बी नास्तेम, हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुशको तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। मेरे उस्ताद झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। तो हुजूर के नाम से इंसानियत जुड़ती है और हम एक लड़ी में परोए जाते, शर्क से गरब तक, शमाल से जनूब तक, नील के साहल से काशगर तक उम्मत एक लड़ी में परोई जाती है। तो वो परोने वाली लड़ी हुजूर की मोहब्बत है, इसलिए ये मोहब्बत जोड़ती है, दुनिया की मोहब्बतें तोड़ती हैं और इंसानों को तकसीम करती हैं। तो आइए मैं और आप हुजूर के साथ मोहब्बत का रब्त और रिश्ता कायम करें, हुजूर के साथ उल्फत का रब्त कायम करें और अकीदत के रब्त को मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएं। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आज कोई किसी से मोहब्बत करता है, किसी से प्यार का रब्त और रिश्ता रखता है, तो उसके महबूब में 1000 खामियां होती हैं, तो वो उस खामियों को छुपाने के लिए या उनकी कोई तावील करने के लिए कोई बात करता है। लेकिन जिस ज़ाते वाला सिफात से मैं और आप मोहब्बत का दम भरते हैं और इश्क का रब्त रखते हैं, वो इतना हसीन है कि जहाँ हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। और इससे बढ़कर क्या है कि हमें नाज है इस बात पर कि जो हमारा महबूब है वो रब का भी महबूब है। और ये वो अंदाज और ये वो फ़ख्र, मेरा रब रब हो के कह रहा है, फला व रब का महबूब, मुझे तेरे रब की कसम। ज़रा आपकी तवज्जो हो तो क्या दिल आवेज़ जुमला है, फला व रब का, रब रब हो के कह रहा है, ये नहीं कह रहा मुझे तेरी कसम, ये भी नहीं फरमा रहा कि मुझे काबे के रब की कसम, ये भी नहीं कह रहा कि मुझे ज़मीन व आसमान के रब की कसम, हाँ ये भी नहीं कह रहा मुझे मेरी कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। रब होने पे नाज कर रहा है तो हम उम्मती होने पे नाज क्यों ना करें। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और ये महफिल मीलाद ये नाज का एक अंदाज है, ये मोहब्बत का एक रंग है, ये अकीदत का एक फैलता हुआ उजाला है, ये शुक्राने की एक सूरत है, और ये मोहब्बत के इजहार का एक सलीका है, ये उल्फत का एक अंदाज है। गोया हमारे चेहरों पे खुशी है, हमारे दिल में सरशारी है, और हम झूमते फिर रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि हम उसके गुलाम हैं जो खुदा का भी महबूब है।
اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، بس آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے بعد وہی نازل ہونے والا ہے، وہی اترنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو ایک آپ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اور حیرت کیوں نہ ہو کہ وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کی انگلیاں آنکھوں پہ آتی روشنی آ جاتی، مادرزاد اندھوں کو روشنی ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے ہوا میں اڑنے لگتا۔ کیا شانیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بنتا ہے، تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا۔ حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے انجیل برناباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، اگرچہ تحریف راہ پا چکی ہے، میرے حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برناباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ حواری پوچھتا ہے حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات۔ وہ اتنا بخت اور مقدر کا مالک ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی میرے لیے بخت کی بات ہے اگر مجھے یہ اعزاز مل جائے۔ زمانہ منتظر رہا۔ بحیرہ راہب کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے سنا تھا یہاں ایک دن نبی آخر زمان کا گزر ہوگا۔ وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کہ کسی دن وہ بھی تو گزریں گے اور میری آنکھوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ نستورہ راہب کی کہانی سن لیجئے، وہ بھی شام میں کلی ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے، تو وہ منتظر تھا کبھی کوئی اس کی چھاؤں میں آ کے آسودہ ہو تو میں اس کی زیارت کروں۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، 350 سال کی روایت بھی موجود ہے اور 250 سال کی کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا، میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری مجھے ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ وہ واقع خدا رسیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا۔ میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور دل سے کی ہے، اب میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے خیر مل جائے گی۔
کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن کے بعد انتقال کر گیا. تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا. میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا. ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی. ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا, کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح, اب میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں, لیکن تو حق کا متلاشی ہے. میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا. نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئے گا اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا. کہتے میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے, کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں, مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں. تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی. ایک, صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری نشانی, ہدیہ رد نہیں کرے گا. تیسری نشانی, 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لی اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا. اس کی تدفین کی اور پھر میں نے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا. تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ, میرا قصد بھی وہاں کا ہے. تو انہوں نے کہا آ جاؤ, لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا. لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں. یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے. جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا. میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن حق کی تلاش میں نکلا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں. ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے. کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی. چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا. میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا, میں نوکر تمہارا ہی ہوں, میں غلام تمہارا ہی ہوں, لیکن دل غلام کسی اور کا ہے. میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لی اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے پیش کی. تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے. کہتے ہیں کہ نشانی ایک پوری ہو گئی لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا یہ وہی ہیں. لیکن میں نے بھی در بدری کی خاک چھانی تھی, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں سے گزر گیا. میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا. تو میں نے پھر کچھ دن ڈال کر کے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجوریں لا کے حضور کو پیش کی. فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. کہتے میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں, لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا. ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں. آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ, حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ, اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے. تو کہا میں نے دیکھا تو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اللہ اکبر. کیسے گلی گلی کی خاک چھانی, در بدری کی جو ہے وہ خاک چھانی اور پھر جا کے اس چوکھٹ پہ پہنچے. یہ مشقت آپ کو تو نہیں سہنی پڑی. یہ مشقت جو نستورہ نے سہی, جو بحیرہ نے سہی, جو سلمان فارسی نے سہی, وہ مشقت میں نے تو گوارا نہیں کی. ہم تو آغوش مادر میں آئے تو ہمیں مبارک ملی, تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو. اللہ اکبر. اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم, حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا. میں تو ماں کی آغوش میں تھا تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی تھی. تو یہ میری خوش بختی, میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی. ایک دن کا محفل میلاد کیا, ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دو, حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. ہماری خوش بختی کہ ہم اس اعزاز سے مالا مال ہوئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ آپ کو کہا گیا نا.
یہ مجھے کہا گیا ہے. مجھے بتاؤ ہم اس لائق ہیں, ہم اس اہل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز پائیں؟ لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا, شرف مکین کا ہوتا ہے. تو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ اعزاز ملا, ہمیں یہ عزت ملی. آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص فجر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے, اس کو 1 قیراط ملتا ہے مزدوری. دوسرا ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے, اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے. تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے, اس کو 2 قیراط ملتے ہیں. وقت اس کا دونوں سے کم لیکن اس کی مزدوری 2 گنا. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے, دوسری مثال نصارہ کی ہے, اور تیسری مثال میری امت کی ہے. ایک ہی رات لیلۃ القدر کی ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ہے. ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا. اور اگر توفیق یاوری کرے, اللہ کی مدد نصرت شامل ہو, تو حرم میں ایک سجدہ کرو گے 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملے گا. ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ کتنا بڑا شرف ہے. یہ مجھے دیا گیا, یہ آپ کو دیا گیا. میرے اور آپ کی عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شرم آئے, لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ اعزاز حضور کے صدقے سے دیا گیا, تو اس لیے اس کا شکرانہ ہے یہ محفل میلاد. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہ کریں؟ یار میں تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہوں نا, آپ تو سینے میں تڑپتا ہوا سیماب کی طرح دل رکھتے ہیں, اور دل مجبور ہے محبت کرنے کے لیے. جہاں حسن ہوگا دل ادھر لپکنے لگے گا, اور کائنات کے سارے حسن حضور کے قدموں کی خیرات. اللہ اکبر. اعظم چشتی کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہوتی. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو میں تو مجبور ہوں محبت کرنے کے لیے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو پتھروں نے بھی کی ہے, درختوں نے بھی کی ہے. اللہ اکبر. احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آتا ہے تو پہاڑ جھوم اٹھتا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عصمت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور کبھی فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ, احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کبھی پتھروں کے سینوں کے اندر بھی پیار کی جوت آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون پیار کرتا ہے اور کون پیار کے روپ میں نفرت کرتا ہے. لوکی مینو منہ آتے خول چڑھا کے ملتے نے, ویکھنو وہ کنے چنگے پیڑے کنے دل دے نے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ثابت ہوتے ہیں, لیکن حضور احد کے کلیجے میں اپنے پیار کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور آؤ تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں. صحیح بخاری میں یہ کہانی ہے, دل آویز کہانی, خوبصورت کہانی. اللہ اکبر. حضور منبر پہ تشریف فرما ہے, اچانک مجمع سے رونے کی آواز آنے لگی, اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. حدیث میں لفظ ہے کناکۃ الخلوج, جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے, دھاڑے مارتی ہے, رونے والا اس درد سے روتا ہے. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا. دل لرز رہے ہیں سینوں کے اندر. مسجد نبوی اس کے رونے کی چیخوں سے گونج اٹھی, اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں. رونے والے کے رونے میں درد بھی ہے, اور اس کی چیخیں اس سے مسجد گونج اٹھی ہے. اور حیرت یہ ہے کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر. جب اس کی چیخوں پکار بڑھ گئی اور مسجد نبی گونج اٹھی, تو حضور منبر سے نیچے اترے اور ایک سمت چل دیے. کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا. حضور نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ منبر بن کے آیا اور حضور پہلے دن منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. ورنہ کھجور کا خشک تنا تھا ایک, حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے. لوگ زیادہ ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ منبر ہونا چاہیے تاکہ دور والے بھی حضور کی زیارت کے نور سے مالا مال ہو سکے. تو آج جب منبر بچھایا گیا تو اس تنے کو صحابہ نے اٹھا کے مسجد کے کونے میں ڈال دیا. تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی. حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں, اس تنے کی ہچکیاں, میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام سبودی نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو وفاء الوفا میں لکھا. اس کی ہچکیاں بن گئی, گکھی بن گئی, اور وہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا.
اور آقا کریم علیہ السلام اس کے اوپر اپنا دستے شفقت پھیرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ حضور تسلی دی، وہ خاموش ہوا، حضور واپس منبر پہ تشریف لے گئے. صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، استعجاب تھا. کبھی درخت بھی روئے ہیں، کبھی خشک تنوں سے بھی چیخنے کی آواز آئی ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا. تو صحابہ کی آنکھوں میں جب حضور نے سوال دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ. اے صحابہ سن لو کان کھول کے، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو تسلی نہ دے کے آتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اس کی چیخیں دنیا سنتی، یہ میرے فراق میں کبھی چپ نہ کرتا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے بلک بلک کے رونے لگے. کہا ایک درخت کے کلیجے میں حضور کا اتنا پیار ہے، ہم تو سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، ہم حضور کی محبت کے اندر کیوں نہیں روئیں گے؟ ہم آنسو کا خراج کیوں نہیں دیں گے؟ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا پیار ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کے رنگ ہیں. ایک صحابی جن کا نام صوبان ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ہے صوبان تمہیں؟ تم بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو، تمہیں کوئی بیماری ہے؟ عرض کی حضور مجھے کوئی بیماری نہیں، ایک خیال نے مجھے کمزور کر دیا، ایک سوچ نے میرا یہ حال کر دیا. فرمایا کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے جو تمہارے اوپر غالب آیا اور تمہاری صحت گر گئی؟ کہا کہ ایک خیال یہ آیا کہ اب جب دل اداس ہوتا ہے حضور کو آ کے دیکھ لیتے ہیں، تو جنت میں ہم اگر گئے بھی تو کسی نچلے درجے میں ہوں گے، حضور تو پیغمبروں کے ساتھ اوپر والے درجے میں ہوں گے، وہاں تو حضور کی زیارت نہیں ہوگی. تو اس خیال نے میرا یہ حال کر دیا ہے. اللہ اکبر، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں کا خزینہ ہے. لیکن میں صاحب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، محبت کے اظہار کے کئی رنگ ہیں. آپ کی یہ محفل یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک رنگ ہے. آپ کا جوش فراواں میں نعرے لگانا یہ بھی محبت کا ایک روپ ہے. آپ کا سر پہ امامہ باندھ لینا، آپ کا مٹھائیاں بانٹنا، آپ کا عقیدتوں کے مختلف رنگ اختیار کرنا، یہ سب محبتوں کا رنگ ہے. لیکن محبت کا سب سے بڑا داعیہ محبوب کی اطاعت ہے، محبوب کی فرما برداری ہے. محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے. وہ تو ایسا حکم دے دے جس کو بجا لانا ممکن نہ ہو تو محب تو پھر بھی تیشہ اٹھا کے نہر کھودنے چل پڑتا ہے. مجھے بتاؤ، کبھی پتھروں سے بھی دودھ کی نہریں نکلی ہیں؟ پتھروں سے چشمے تو پھوٹتے ہیں، پتھروں سے کبھی دودھ تو نہیں نکلا. لیکن جب فرحاد کو شیری نے کہا کہ میں تو تمہیں وصل تب دوں گی کہ اگر تم پہاڑ سے نہر دودھ کی کھود کے لاؤ گے، تو وہ ہاتھ میں تیشہ لے کے اسی کام کے لیے چل نکلا کہ اگر یہ شرط ہے وصل کی تو پھر میں اس کام کے لیے چلتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو کوئی ایسا مشکل حکم نہیں دیا جو ممکن نہ ہو، بلکہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن اللہ کے محبوب نے کہا کہ یہ مشکل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا ان کے لیے، ان کے اوپر وہ حکم نافذ نہیں کرنا جو ان کو بجا لانا مشکل ہو جائے. وہی حکم دیے جس کے بغیر چارہ نہیں تھا، جس کو بجا لانا ضروری تھا. تو ہم پھر کیسے محب ہوں گے کہ اگر ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ محبوب تو ایک بار کہہ دے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ادھی زبان سے بھی کہہ دے تو عاشق زندگی گزار دیتا ہے. اور قرآن و حدیث میں نماز کا حکم اور اس کی ترغیب تو 750 مرتبہ ہے. قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں مختلف سیغوں سے حکایتاً اور انشان تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے. اور تمہارے محبوب کا یہ حکم، اور پھر فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اور بلال حبشی کو جب اذان کا کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو ہم پھر عاشق کیسے ہوئے کہ اگر محبوب کی ادائیں ہماری زندگی میں نہیں اتری؟ محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، محب تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے. مدینے کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوا تو ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھی. تو آقا کریم نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے.
کوئی اس صحابی کو ملا، کہا حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرے گھر کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں گھریلو زندگی سے لے کر کے کاروبار تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں نجی سے زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد تی زیارت محمد تے رنگ وچ، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گویت کے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام ہو۔ کہا کہ اگر ان کے طریقہ حیات کو اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا، ان کا اگر ہوا ہے تو پھر ان کا ہو کے دکھا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور وہ ایک طویل سفر کے بعد مدت کے بعد مدینہ المنورہ میں آئے تھے، غالباً بحرین سے آئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا، آقا کریم نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے کہ اتفاقاً ہو گیا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو حضور نے رخ پھیرا ادھر سے جا کے پھر دوبارہ سلام عرض کی، آقا علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا، تو وہ بہت پریشان ہوئے، سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ وہ صحابہ کو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا بڑا بزرگ استاد پیر مرشد والد ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ کہ ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے ناراضگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آقا کریم اس کو منع کر فرما چکے، سونا چاندی ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور۔ تو کہا حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہو چونکہ تم یہاں تھے نہیں اور تمہیں پتہ نہیں، بعد میں ممانعت آئی ہے اور ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے، وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑا اور یوں پھینک دے، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ ناراضگی ختم ہو گئی، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے اور یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے توجہ دلائی کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تم اگر شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن بیوی تو پہن سکتی ہے اور تمہاری ملکیت ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیے، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی، اور اس کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے۔ جب صحابہ نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو، تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، جوہر ہے، پکھراج ہے، لال ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ محبت رسول کانفرنس کے اندر یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں، ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو، ہم نے کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینکا ہو، ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو، ہم نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو، ہم نے کوئی ایسا انداز زیست تو نہیں اختیار کر رکھا جس کو حضور نے دور کر دیا ہو، ہٹا دیا ہو۔
یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ یہ محض رسمی اجتماع کے طور پہ ہم جمع ہونے کی عادت چھوڑیں، ہم محافل سے، مجالس سے سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا کریں۔ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو زندگی عطا کی، خوبصورت زندگی عطا کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ اکبر، کہا کہ ایسا اسوہ چھوڑا ہے جو سراپا جمال ہے، سراپا حسن ہے۔ ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا، زندگی گزارنے کا سرور نصیب ہوگا۔ تو اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کی مطابقت کے اندر میں اور آپ بسر کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں۔ پھر یہ کائنات، یہ ماہ و پروین کی دنیا، یہ بزم عالم، بزم کواکب، سب کچھ نخچیر ہیں ہمارے۔ اقبال کا سارے کلام کا رس نچوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد